مومن حضرات، اب میں درخواست گزار ہوں جناب علامہ عمران عباس مظاہری صاحب سے کہ وہ آئیں، رونق افروز ممبر ہوں اور مجلس اعزاء سے خطاب فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے نعرہ تکبیر، تمام لوگ مل کے نعرہ لگائیں، پچھلے بھی شامل ہو سب لوگ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیات، حسینیات، یزیدیات، یزیدیات، بار محمد و آل محمد صلوات۔ علی کے بغض میں کچھ اور ملے یا نہ ملے، مگر یہ طے ہے کہ لعنت ضرور ملتی ہے، بآواز بلند صلوات۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ فصل علی محمد وآلہ الطیبین، واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تحفظ مومنین کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ جتنے مومنین تشریف فرما ہیں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، بلند آواز سے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل محبت محمد نعیما دائما وحسنا قائما، لأن اللہ احبهم ثم خلقهم على اخلاقه وأدبهم بآدابه، وتربیت الخلق وحراستها من دابه، ثم خلق الکون والمکان فخلق الخلق، فخلق الخلق ذی حاجۃ وآہۃ وآفات۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی وکتابہ المبین والمتین والحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ فرمان معصوم ہے کہ تلاوت درود دلوں کے نفاق کو دور کرتی ہے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شایان شان آل محمد بلند ترین صلوات پڑھیں۔ حضرات ذی وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان میکدہ ولایت،
परवरदिगार आलम अपनी किताब लारैब में अपने महबूब आज़म से मुखातिब है। आप मुतवज्जे हैं? परवरदिगार आलम मुखातिब है और नबियों का सुल्तान मुखातब है। मेरे सामने ज़ीरक सामीन तशरीफ़ फरमा हैं और आप चूँकि बाज़ार में बैठे हैं, आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। अली वाले जब बाहर निकलते हैं तो अली वालों को देख कर लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अली का घराना क्या है। इसलिए जब आप बाज़ार में हों, जब बाहर हों, तो आपको ज़्यादा इस बात की तरफ तवज्जो करना चाहिए कि हम किन की नुमाइंदगी करते हुए बाज़ार में आए हैं। आपकी तवज्जो भी चाहिए। मैंने कोशिश की है कि मिंबर से वो बात की जाए जिसमें मोहब्बत का पैगाम हो। आज भी मोहब्बत का पैगाम दे के जा रहा हूँ इंशाअल्लाह। चूँकि हमने जिस घर को माना है वो नफरत वाली हवेली नहीं, वो मवद्दत वाली हवेली। बिलखुसूस जो मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है, आपकी समात हुआ किबला ये पाक जिक्र रहे। इज्जतों वाली है कायनात के हैवानों में से सालेह नबी की वो ऊँटनी। बेटा आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए, आप सामने बैठे हैं, आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। इज्जतों वाली है कायनात के हैवानों में से सालेह नबी की वो ऊँटनी, जिसे कभी सवार न होने वाले अल्लाह ने कहा है ये मेरी ऊँटनी है। जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है, जो पीछे तशरीफ़ फरमा है, मैं अभी 1-2 मिनट आपको दूंगा और देखूंगा आप कैसे सुनते हैं, और फिर आपको देखना है कि मैं कैसे पढ़ता हूँ। और ये बात याद रहे कि मजबूरी की इबादत से इख्तियार की इबादत अफजल होती है। इससे पहले कि इस घर का जिक्र ज़ुबान की इबादत में मजबूर कर दे, इख्तियार ही से हो जाए तो बेहतर है। मुतवज्जे हैं हुजूर? इज्जतों वाली है कायनात के हैवानों में से सालेह नबी की वो ऊँटनी, जिसे कभी सवार न होने वाले परवरदिगार ने कहा है ये नाकतुल्लाह है, ये मेरी ऊँटनी है। फिर कायनात के घरों में वो घर बावकार है जिसे लामकान ने कहा है ये मेरा मकान है। फिर लाए के सजदा है कायनात की रूहों में से वो रूह जिसके लिए खुदा ने फरिश्तों से कहा कि जब आदम में मैं अपनी रूह फूंक दूं इसके लिए सजदे में गिर जाना। मेरी ऊँटनी, मेरा मकान, मेरी रूह। फिर गौर फरमाइए, मेरी ऊँटनी, मेरा मकान, मेरी रूह। जिस शय को वो इज्जत देना चाहे अपनी जात की तरफ निस्बत दे दिया करता है। मैं ये जो हलचल है बेटा, अगर किसी ने आना है तो वो अभी आ जाए। ये बार बार उठना बैठना, आप बेटा मुंह मेरी तरफ करो, हाँ ऐसे यूं बैठो। मजलिस में ऐसे बैठते हैं बेटा, पार्क में बैठना और होता है, मजलिस में बैठना और होता है। कायनात में जिस शय को वो परवरदिगार इज्जत देना चाहे उसे अपने जात की तरफ निस्बत दे दिया करता है। वो सवार नहीं होता मगर सालेह की ऊँटनी को कह रहा है ये मेरी ऊँटनी है। वो जिस्म व जिस्मानियत से मुबर्रा है मगर आदम में फूंकी गई रूह को कहता है ये मेरी रूह है। मैं जुमला कहूंगा इंशाअल्लाह, आखिरी सामे तक समात भी बेदार हो जाएगी और जुबान की इबादत भी हो जाएगी। वो लामकान है मगर वो बैतुल्लाह को कहता है मेरा मकान है। अच्छा, अल्लाह ऊँटनी को कहे मेरी ऊँटनी है तो शिरक नहीं होता। वो जिस्म जिस्मानियत से मुबर्रा है, वो आदम में फूंकी गई रूह को कहे ये मेरी रूह है तो शिरक नहीं होता।
وہ لامکان ہے وہ بیت اللہ کو کہے یہ میرا مکان ہے تو شرک نہیں ہوتا. خدا جانے اس وقت شرک کیسے ہو جاتا ہے جب وہ کہتا ہے علی ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے. متوجہ ہیں حضور؟ حیدر یہاں سے کہا جاتا ہے بھائی، نہیں جو پیچھے ہیں ان کا حیدر سے کوئی تعلق نہیں. ابھی تو بہت دور کا سفر ہے، بس آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ بیٹا چہرے سے حیرت دور کر کے چہرے پہ نور مودت پھیلانا. اور کچھ نہ کر سکیں تو مجلس میں شیعہ چہرہ بنا کے بیٹھنا ہے. شیعہ چہرہ جانتے ہیں نا، کائنات کے رسول نے کہا تھا جو علی کی حویلی کی بات سنتے ہی کھل اٹھے وہ شیعہ چہرہ ہے. تو ابھی تھوڑی دیر بعد جو ذکر مجبور کر دے گا اختیار ہی سے زبان کی عبادت ہو جائے تو بہتر ہے. وہ لامکان ہے وہ بیت اللہ کو اپنا مکان کہے تو کوئی نہیں بولتا کہ شرک ہو گیا ہے. وہ جسم نہیں رکھتا مگر وہ آدم میں پھونکی گئی روح کو کہے یہ میری روح ہے تو کوئی نہیں بولتا کہ شرک ہو گیا ہے. وہ سالے کی اونٹنی کو ذات کی طرف نسبت دے کے کہہ دے یہ میری اونٹنی ہے تو کوئی آواز نہیں آتی کہ شرک ہو گیا ہے. نہ جانے علی کی بات آتے ہی شرک کی آوازیں کیوں بلند ہونے لگتی ہیں. حالانکہ نہ آدم نے بتایا ہے اللہ کیا ہے، نہ صالح نے بتایا ہے اللہ کیا ہے، نہ بیت اللہ کبھی بولا ہے اور بتایا ہے کہ اللہ کیا ہے. کائنات میں وہ واحد بندہ ہی علی ہے جس نے ساری زندگی یہی بتایا ہے میں ہوں وہ ہے. متوجہ ہیں؟ یہ معیار علی ابن ابی طالب ہے. نہیں میں ایسا یا علی سننے کا عادی نہیں ہوں کہ 10 بندے یا علی کہیں اور 50 بندے بیٹھ کے دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا آپ بازار میں بیٹھے آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے. اور بالخصوص علی کے معاملے میں خدا سستی برداشت نہیں کرتا کیونکہ علی ہے. علی کے معاملے ہی اور ہیں. لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو علی والے ہیں ان کو بس علی علی کرنا آتا ہے. اور میں دیکھوں گا کہ آپ بات کی قدر کرتے ہیں یا نہیں. لوگوں کا خیال ہے یہ جو علی والے ہیں ان بیچاروں کو بس علی علی کرنا آتا ہے، جہاں بیٹھتے ہیں علی علی کرتے رہتے ہیں. نہ انہیں توحید کا پتہ ہے نہ انہیں رسالت کی معرفت ہے. عزت امیر المومنین کی قسم جیسی توحید علی والے جانتے ہیں کسی کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں. میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں یہ جتنے سامعین تشریف فرما ہیں وہ اس سوال کو لے جائیں جہاں جہاں تک جاتا ہے. جی حضور ماشاءاللہ. اللہ یہ جو میرے بزرگ فرما رہے تھے نا محمد علی ہے علی محمد، یہ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے، یہ کائنات کے رسول نے فرمایا ہے. اپنے صحابہ کی محفل میں علی کا ماتھا چوم کے، اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں ہیں. اپنے صحابہ کی محفل میں اپنے بھائی علی کا ماتھا چوم کے کائنات کے رسول نے کہا تھا یا علی میں چراغ ہوں تو لو ہے، میں بدن ہوں تو سر ہے، میں شجر ہوں تو ثمر ہے، میں دعا ہوں تو اثر ہے. یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، نفسوں کا نفسی، روحوں کا روحی، سلموں کا سلمی، ضربوں کا ضربی، حربوں کا حربی. اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں، تیرا نفس میرا نفس، تیری جان میری جان، تیری روح میری روح، تو میں تو. وہ پروردگار
परवरदिगार जिसे इज्जत देना चाहे। स्पीकर वाला कहाँ है जी? ओ भाई, इसकी कोई आवाज है तो थोड़ी मेहरबानी फरमाओ। मुतवज्जे हैं? हाँ, गूंज नहीं चाहिए, आवाज चाहिए जितनी भी है इसकी, बस पता चल गया। वो कुल कायनात का खालिक है, वो कुल कायनात का मालिक है, और कायनात का मालिक होना अल्लाह के लिए बड़ी बात नहीं। हाय 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 हाय, लुत्फ लीजिएगा बात का। कायनात का मालिक होना अल्लाह के लिए बड़ी बात नहीं, कायनात की इज्जत के लिए बड़ी बात है कि इसका मालिक अल्लाह है। वो जमीन का मालिक है, वो आसमान का मालिक है, वो शम्सो कमर का मालिक है, वो कहकशाओं का मालिक है, वो कवाकिब व नुजूम का मालिक है। ये अल्लाह के लिए बड़ी बात नहीं। अल्लाह के लिए बड़ी बात यह है कि वो 14 का खालिक है। ये वो बात थी हुजूर। बेटा सर नहीं हिलाते मजलिस में, सर बाप बेटे के लिए हिलाता है। वो जिसे इज्जत देना चाहे वो उसे अपनी जात की तरफ निस्बत दे दिया करता है। मेरी ऊंटनी, मेरी रूह, मेरा घर। लोग परेशान हैं कि ये जो अली वाले हैं, जब ये अली की बातें करते हैं, कहीं तौहीद में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। एक जुमला कहूं, इंशाअल्लाह शियान हैदर कर्रार की तौहीद कल भी महफूज थी, आज भी महफूज है। जब तक अली की पेशानी पे मेहराब मौजूद है, शियों की तौहीद महफूज है। हाय 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 हाय, शियान हैदर कर्रार की तौहीद महफूज है। अभी 10-15% चेहरे हैं जो बिल्कुल खामोशी तारी किए हुए हैं, और मैं अभी देखूंगा कि जुबान उनके अपने ही इख्तियार में है या लिसानुल्लाह के दरबार की कनीज है। जी मैं भी देखूंगा। जिसे वो इज्जत देना चाहे उसे अपनी जात की तरफ, पहला जुमला दिया कर रहा हूं साहिबान बज़्म मारिफत, तमहीद खत्म हुई। जिसे वो इज्जत देना चाहे अपनी जात की तरफ निस्बत दे दिया करता है। मेरी ऊंटनी, मेरी रूह, मेरा घर। तो फिर कायनात की झोलियों के लिए सजदागाह नहीं है वो गोद जिसके बारे में खुदा कह रहा है, मोहम्मद तुम यतीम थे, क्या तुम्हें मैंने अपनी गोद में नहीं पाला है? हाय 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 हाय, जिसका हिस्सा था उस तक बात पहुंच गई मेरे हुजूर। अलम यजिद का यतीमन फावा, मोहम्मद तुम यतीम थे, क्या मैंने तुम्हें अपनी गोद में नहीं पाला? वजदा का आइलन फअगना, ए मोहम्मद तुम मुफलिस थे, मैंने तुम्हें अपने माल से गनी नहीं कर दिया। हाय 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 हाय, जो पहुंचे हैं वो लायक तहसीन है, जो पीछे हैं उन्हें भी पीछे रहने नहीं दूंगा, बिलखुसूस जो नौजवान तशरीफ फरमा है। माल दिया है खदीजा ने, खुदा कह रहा है ये मेरा माल है। गोद में पाला है अबू तालिब ने, खुदा कह रहा है मैंने गोद में पाला है। जी कौन अबू तालिब? देखिए बाजार है जहां तक स्पीकर की आवाज जा सकती है, और जितनी बेचारे स्पीकर की ताकत है वो सारा इम्तिहान स्पीकर का ही ना लें। हाँ खुद भी तवज्जो फरमा लें। अलियों के घर की बातें खुद इतनी ऊंची हैं जिन्हें ऊंची आवाज की जरूरत ही नहीं।
نہیں لطف نہیں آیا، بات کا لطف نہیں آیا میرے حضور جی؟ گود میں پالا ہے ابو طالب نے، اور خدا کہہ رہے ہیں محمد تم یتیم تھے، تمہیں میں نے اپنی گود میں نہیں پالا؟ کیا معیار ہوگا اس گود کا، ہائے 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 ہائے، جسے خدا اپنی گود کہہ رہا ہے۔ کائنات کے رسول کا فرمان ہے، اس دنیا کا کوئی جتنا بڑا متقی تاجر ہو، جتنا بھی احکام دین کو سمجھتا ہو، اگر تجارت کرے گا تو کہیں نہ کہیں سے مال حرام ضرور شامل ہو جائے گا۔ جی یہ بڑی اہم بات کر رہا ہوں، اگر آپ توجہ کریں، کوئی جتنا بھی متقی ہو، جتنا بھی پرہیزگار ہو، جتنی بھی احتیاط کرے، جیسے ایک انسان پاک رہنا چاہتا ہے وہ احتیاط کرتا رہتا ہے، لیکن جتنی بھی احتیاط کرے کہیں نہ کہیں سے نجاست کا چھینٹا دامن پہ پڑ ہی جاتا ہے، ہوتا ہے۔ ایسے ہی کائنات کے رسول نے فرمایا اس دنیا کا کوئی سب سے بڑا متقی تاجر بھی ہو، وہ جتنی بھی احتیاط کرے کہیں نہ کہیں سے مال حرام اس کے مال میں شامل ہو جاتا ہے، اسی لیے پروردگار نے خمس رکھا ہے کہ مال پاک ہوتا رہے۔ ہائے 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 جی حضور۔ اب کمال دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی جتنا محتاط تاجر ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے مال میں مال حرام شامل نہ ہو۔ لیکن مجھے مصطفیٰ کی پاک نالین سے اڑتی ہوئی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم، ملیکۃ العرب کے مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا، میرے رسول نے ایک اشرفی بھی الگ نہیں کی کہ یہ حرام کی شامل ہو گئی ہے۔ یہ معیار ہے، یہ معیار ہے حضور۔ مال خدیجہ کا، گود ابو طالب کی۔ یہاں تک تمہید تھی اور میں نے دیکھنا تھا کہ آپ کیسے سنتے ہیں، اور اب آپ دیکھیں گے میں کیسے پڑھتا ہوں۔ کون ابو طالب؟ جس کے دنیا چھوڑنے پر محمد کو مکہ چھوڑنا پڑ جائے، اس صاحبان کو ابو طالب کہتے ہیں۔ جس کا حصہ تھا اس تک بات پہنچی ہے، جو مجلس سننے آیا ہے مجلس دیکھنے نہیں آیا اس کے لیے بات ہے۔ جس کے دنیا چھوڑنے پر محمد کو مکہ چھوڑنا پڑ جائے، اس صاحبان کو ابو طالب کہتے ہیں۔ اور اس سے بڑی بات لاؤں کہاں سے؟ جس کے پاس عرب کے مشرک امانتیں رکھیں اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کے پاس خدا محمد جیسی امانت رکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ بات پسند آ رہی میرے خاموش بھائی؟ آیت تطہیر سے پہلے کا طاہر ہے۔ ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ میں سرکار صمد العرب قمر حرم رئیس بلاد عرب و عجم جناب عمران ابو طالب کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ علی ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے اور ابو طالب ہماری غیرت کا مسئلہ ہے۔ آیت تطہیر سے پہلے کا طاہر ہے۔ کتنی آسانی سے آپ نے سن لیا ہے۔ بات پہ غور کیجئے، میں نے کہا کیا ہے؟ آیت تطہیر کے اترنے سے پہلے کا طاہر ہے، نزول قرآن سے پہلے کا قاری ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ آیت تطہیر کے نزول سے پہلے کا طاہر، نزول قرآن سے پہلے کا قاری۔ لوگ پوچھتے ہیں کون سی آیت میں ابو طالب کا ذکر ہے؟
تم ایک آیت کی بات کرتے ہو، اللہ نے پورا سورہ ابو طالب کی گود میں ڈال دیا ہے۔ جو حیران ہیں انہیں بتاؤں کون سا سورہ؟ ہائے ہائے، سورہ آل عمران پڑھا ہے؟ تو علماء سے پوچھ کے بتائیے نا، یہ عمران کون ہے جس کی آل کے لیے سورہ اترا ہے؟ ہائے 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 ہائے، پوچھ کے تو بتائیے وہ عمران ہے کون جس کی آل کے تذکرے کے لیے یہ سورہ اترا ہے؟ تم ایک آیت کی بات کرتے ہو، استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو۔ تم ایک آیت کی بات کرتے ہو، اللہ نے پورا سورہ ابو طالب کی گود میں ڈال دیا ہے، اور خدا کی قسم یہ ایک سورہ بھی میں نے آیت کے مقابلے میں کہا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ پورے قرآن کا پالنہار ہے ابو طالب۔ میں دلیل نہ دوں، میری بات کو رد کر دیجئے۔ کائنات کے رسول نے فرمایا ہے کل ما فی کتب السابقۃ ہوا فی القرآن، جو کچھ ساری آسمانی کتابوں میں ہے وہ سارا قرآن میں ہے۔ وَكُلُّ مَا فِي الْقُرْآنِ هُوَ فِي سُورَةِ الْيَاسِينَ، اور جو پورے قرآن میں ہے وہ سورہ یاسین میں ہے۔ وَكُلُّ مَا فِي سُورَةِ الْيَاسِينِ هُوَ فِي سُورَةِ الْحَمْدِ، جو پوری یاسین میں ہے وہ صرف سورہ حمد میں ہے۔ وَكُلُّ مَا فِي سُورَةِ الْحَمْدِ فِي بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے۔ وَكُلُّ مَا فِي بسم اللہ هُوَ فِي باءِ بسم اللہ، جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کی باء میں ہے۔ اور رسول فرماتے ہیں جو باء میں ہے وہ نقطے میں ہے، اور وہ نقطہ ابو طالب کی گود میں پلتا رہا ہے۔ اس نقطے کو پالنے والا ابو طالب ہے، اس نقطے کو ابو طالب نے پالا ہے۔ جانتے ہیں اس نقطے کو؟ ہم خطبہ ممبر پہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ میں بڑی نقطے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو بات میں نے کی ہے واقعاً بڑی نقطے کی بات ہے۔ یہ جس نقطے میں پورا قرآن سمٹا ہوا ہے، یہ نقطہ ابو طالب کی گود میں پلتا رہا ہے۔ ایک جملہ کہوں شان ابو طالب کا؟ جی موڈ ہے شان ابو طالب کا، ایک جملہ کہوں؟ جس کے احترام میں کھڑے ہو کر بھی علی چھوٹے نہ ہوتے ہوں اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ آیت تطہیر سے پہلے کا طاہر، نزول قرآن سے پہلے کا قاری۔ دیوان ابو طالب صرف یہاں نہیں چھپتا، سعودی عرب میں بھی چھپتا ہے۔ جو حج پہ گیا ہے یا عمرے پہ گیا ہے وہ وہاں سے کوشش کرے، مالک سب کو توفیق دیں اور سب کو دکھائیں پروردگار اپنا گھر، اور رسول اللہ کے روضے کی زیارت نصیب ہو۔ جو بھی وہاں جائے وہاں سے دیوان ابو طالب ضرور خرید کے لائے۔ خدا کی قسم میں 20 آیتیں دکھا سکتا ہوں جو جبریل کی زبان سے بعد میں نکلی ہیں، ابو طالب کی زبان سے پہلے نکلی۔ جبریل نے ان آیتوں کی تلاوت بعد میں کی ہے، علی کے بابا نے پہلے کی۔ باقی کون سی آیتیں سننا چاہیں گے آپ؟ جہاں سے قرآن شروع ہو رہا ہے، میں اس بندے کو شیعہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں جس کے سامنے اس بات کی بھی تشریح کرنی پڑے۔ جی کیا خیال ہے؟ جہاں سے قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے، قرآن کا افتتاحیہ، اللہ کی کتاب کا دیباچہ۔ جب کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے تو کسی بڑے بندے سے دیباچہ لکھواتا ہے۔ جو بات سمجھ رہا ہو اسے تو توجہ کرنی چاہیے، کم از کم وہ بولے تو یہ تو پتہ چلے کہ آپ میں سے کتنے افراد ہیں جو بات تک پہنچ رہے ہیں۔ جب کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے تو کسی بڑے بندے سے اس کا دیباچہ لکھواتا ہے۔ میں قربان نہ ہو جاؤں ابو طالب کے قلم پر۔
کہ پروردگار کی کتاب لاریب کا دیباچہ کلام ابو طالب ہے. ابھی جبریل سورہ حمد لے کے نہیں اترا تھا. جانتے ہیں رسول اللہ کی ظاہری عمر کتنی تھی جب رسول اللہ کا نکاح ہوا ہے؟ 25 سال. جی. اور اعلان نبوت کب ہوا ہے؟ اعلان نبوت ہوگا تو جبریل آیت لے کے آئے گا. نہیں آپ رہ گئے ہیں, آپ سن ہی نہیں رہے ہیں. اعلان نبوت ہوگا تو جبریل آیت لائے گا, اقرا بسم ربک الذی خلق. ابھی 15 برس پڑے ہیں جبریل کو قرآن لانے میں. بلکہ یہ کہوں, اللہ کرے آپ قدر کر سکے, یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ابھی جبریل کے فرشتوں کو خبر نہیں کہ قرآن کس شے کا نام ہے. جب کائنات کے رسول کے خطبہ نکاح میں سیرت ابن حشام برادران اہل سنت کی کتاب ہے, اس میں جا کے پڑھیے. اس میں ایک قصیدہ ہے جناب ابو طالب کا. پھر دنیا ڈھونڈتی پھرتی ہے کہ ابو طالب کا اسلام, جی کلمہ نہیں پڑھا. اگر موڈ ہو تو 2 باتیں کلمے پہ کریں. 4 کلمے پڑھا ہی نہ دیے جائیں. جی. ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. اچھا, بہت شوق ہے آپ کو کہ ہم مان ہی جائیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. شوق ہے آپ کو, لیجئے میں آپ کا شوق پورا کر رہا ہوں. میں اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے حسینیت کے ممبر پر ببانگ دہل اعلان کر رہا ہوں, نہیں پڑھا ابو طالب نے کلمہ. ہو لیجئے, حیران ہو لیجئے. کچھ مومن سوچ رہے ہیں کہ یہ شاہ صاحب نے کون سے مولانا کو بلا لیا ہے. جی, میں برسر ممبر پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. نہیں پڑھا ابو طالب نے کلمہ. اب خوش ہیں؟ نہیں پڑھا ابو طالب نے کلمہ. میں تب تک یہ جملہ دہراتا رہوں گا جب تک مکمل طور پہ آپ کے چہروں پہ حیرت پھیل نہ جائے, پیاس اتنی بڑھے کہ مشروب کا لطف دوبالا ہو جائے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جب نفس اور روح کو پیاس لگتی ہے تو کائنات میں واحد روح افزا علی کی حویلی میں موجود ہے. جس کا حصہ تھا اس تک بات پہنچی ہے, جو پیچھے رہ گئے ان کے لیے میری بات ہی نہیں ہے. جی. نہیں پڑھا ابو طالب نے کلمہ. کیوں پڑھے ابو طالب کلمہ؟ کلمہ تو وہ پڑھے جس نے دنیا کو بتانا ہو میں مسلمان ہو گیا ہوں. کلمہ وہ پڑھے جس نے دنیا کو بتانا ہو میں مسلمان ہو گیا ہوں. کلمہ وہ پڑھے, آپ توجہ میری طرف کریں, بڑا قیمتی تبرک پیش کر رہا ہوں. کلمہ وہ پڑھے جس نے دنیا کو بتانا ہو میں مسلمان ہو گیا ہوں. کلمہ وہ پڑھے جو پہلے عیسائی ہو. کلمہ وہ پڑھے جو پہلے یہودی ہو. کلمہ تو وہ پڑھے جس نے ابھی بتوں کے پاؤں سے سر اٹھایا. جی بسم اللہ. چلیے کو 4 مومنین مجلس سننے والے بھی سامنے آ گئے ہیں. جی حضور. کلمہ بھائی وہ پڑھتا ہے جو پہلے عیسائی ہو.
ٹھیک ہے. بس یہ قیمتی تبرک وصول کیجئے اور میں آپ کی دعاؤں کے سائے میں رخصت ہو جاؤں. کیوں پڑھے ابو طالب کلمہ؟ کلمہ تو وہ پڑھے جو پہلے عیسائی ہو، کلمہ تو وہ پڑھے جو پہلے یہودی ہو، کلمہ تو وہ پڑھے جو پہلے ہندو ہو، کلمہ تو وہ پڑھے جس نے ابھی ابھی بتوں کے پاؤں سے سر اٹھایا ہو. یہ جتنے بت تھے 360 بت تھے، 360 ہی عرب میں قبیلے تھے، ہر قبیلے کا اپنا بت تھا. کسی کا حبل، کسی کا لات، کسی کا منات، کسی کی عزا، کسی کا یعوت، کسی کا نصر، کسی کا ود. میں مذہب بدل دوں دنیا کی کسی کتاب میں مجھے دکھا دو بنو ہاشم کا بت کون سا تھا. کیوں پڑھے ابو طالب کلمہ؟ جی رسول کے چچا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، رسول کے چچا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. یہ دو جملے سن لیجئے، آپ کی زحمتیں تمام ہیں. میں چلا جاؤں گا، میری باتیں یہاں فضا میں گونجتی رہیں گی. جی رسول کے چچا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. تمہیں پتا ہے رسول کے کتنے چچا تھے؟ جناب عبد المطلب نے دعا مانگی تھی، پروردگار مجھے 10 بیٹے عطا کر، میں ایک تیری راہ میں قربان کروں گا. اللہ نے 10 بیٹے عطا کیے. ان میں ایک ہیں جناب عبداللہ رسول اللہ کے والد بزرگوار. 9 چچا ہیں تمہارے رسول کے: حمزہ، عباس، ابو لہب، ابو طالب، حارث، زبیر، مکوم، حجل، ایداق. یہ رسول کے باقی چچاؤں کے تو تمہیں نام بھی نہیں آتے. ہائے 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 ہائے، یہ بار بار ابو طالب کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ 2 ایسے ہیں جن پر الزام کفر لگا ہے. ایک ہے ابراہیم کا چچا، ایک ہے ابراہیم کا بابا، دوسرا ہے علی کا بابا. دونوں پہ الزام لگا کہ یہ دونوں کافر تھے، اور جب تاریخ پڑھی تو پتا چلا دونوں کا قصور ایک ہی تھا. اس کے بابا نے ان کے بت توڑے تھے، اس کے بابا نے ان کے بت توڑے تھے. یہ رسول کے باقی چچاؤں کے تو تمہیں نام بھی نہیں آتے. رسول کے چچا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. جاؤ مجھے دکھاؤ، دنیا کی کسی کتاب میں دکھاؤ جناب حمزہ نے کب کلمہ پڑھا تھا. مجھے دکھاؤ جناب عباس ابن عبد المطلب نے کب اور کہاں کلمہ پڑھا تھا. زبیر نے کب کلمہ پڑھا، حارث نے کب پڑھا، مکوم نے کب پڑھا، حجل نے کب پڑھا، ایداق نے کب پڑھا. چلیے انہیں چھوڑ دیجئے. 4 بیٹے ہیں ابو طالب کے: طالب، جعفر، عقیل، علی. مجھے دکھاؤ جناب طالب نے کب کلمہ پڑھا، جناب جعفر طیار نے کب کلمہ پڑھا، جناب عقیل نے کب کلمہ پڑھا. میں مذہب بدل لوں گا، مجھے دنیا کی کسی کتاب میں دکھاؤ علی نے کب کلمہ پڑھا، یا آج کے بعد ان کا کلمہ پڑھنا دکھاؤ، یا آج کے بعد مان لو کہ یہ سارا گھرانہ دنیا میں کلمہ پڑھنے نہیں آیا تھا، کلمہ پڑھانے آیا تھا. کلمہ پڑھنے والے اور ہیں، کلمہ پڑھانے والے اور ہیں، درود پڑھنے والے اور ہیں، جن پر درود پڑھا جاتا ہے وہ اور ہیں. اسلام یہ لفظ یہ محفوظ کر لیں تو آنے کا مقصد پورا ہو جائے. اسلام لانے والے اور ہیں،
اسلام لے کے آنے والے اور ہیں. آخری سانسیں چل رہی تھی جناب عبد المطلب کی. اپنے 10 بیٹوں کو بلایا جناب عبد المطلب نے. میں جا رہا ہوں، تم میں کون ہے جو میرے محمد کی حفاظت کا ذمہ لے؟ خدا کی قسم تاریخ نے لکھا ہے کہ جو بڑھتا تھا جناب عبد المطلب کہتے تھے ہٹ جا، تو اس کا اہل نہیں. جناب حمزہ آگے بڑھے، جناب عبد المطلب نے کہا حمزہ ہٹ جا، تو اس کا اہل نہیں. جناب عباس آگے بڑھے، جناب عبد المطلب نے کہا ہٹ جا، تو بھی اس کا اہل نہیں. جناب مکوم، جناب حجل، جناب ایداق، آخر میں کھڑے تھے ابو طالب. جناب ابو طالب نے فرمایا بابا ان سب کا امتحان لینے کی ضرورت کیا ہے؟ چھوٹا سا سن ہے میرے رسول کا. جناب ابو طالب فرما رہے ہیں بابا سب کا امتحان لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اس بچے کو ہی چھوڑ دیجئے نا، جس کا دامن پکڑ لے گا وہی حفاظت کا ذمہ دار ہو. عزت محمد مصطفیٰ کی قسم، ابو طالب نے بڑھ کے رسول کی انگلی نہیں تھامی، تمہارے رسول نے بڑھ کے ابو طالب کا دامن تھاما. تمہارے رسول نے ابو طالب کا دامن تھاما تو جناب ابو طالب نے ایک جملہ کہا جو تاریخ میں آج بھی رقم ہے. واللہ لن یصلوا الیہ بجمعہم حتی اؤسد فی التراب دفینا. بابا ابو طالب مٹی میں دفن ہو جائے گا، دشمن کا ہاتھ محمد کے دامن تک نہیں آنے دے. پھر یہ وعدہ کیسا نبھایا ہے ابو طالب نے. آج بھی جا کے دیکھیے کربلا سے شام تک جتنی قبریں ہیں یا ابو طالب کے بیٹے ہیں یا ابو طالب کی بیٹیاں. وعدہ کیا تھا اپنی ذات کا، پوری کربلا تیار کر کے دے دی ہے ابو طالب نے. مخدوم کونین سوائے اس دکھ کے کسی دکھ میں آپ کو نہ رلائے. آپ بازار میں بیٹھے ہیں، عزادار ہیں، حسین ابن علی کا ذوالجناح لے کر. یہ ہم بازاروں میں اسی لیے نکلتے ہیں، ہم اشتہار چھپواتے ہیں، کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، سائے کا اہتمام کرتے ہیں، مستورات کے لیے پردے کا اہتمام کرتے ہیں، اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے آ کے سن لو کہ یزید ظالم تھا، حسین مظلوم تھا. ہم نے سارا اہتمام کیا، کوئی نہیں آیا. اب ہمارے پاس واحد حل یہ ہے کہ ہم مظلومیت کا سارا سامان لے کر تمہارے دروازوں پہ جائیں گے. قیامت والے دن یہ نہ کہہ سکو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا حسین کون تھا، یزید کون تھا. یہ بازاروں میں آنے کا مقصد ہے. کربلا میں جس لہو نے خاک کربلا کو خاک شفا میں بدلا ہے وہ ابو طالب کا لہو ہے، جس کا سب سے زیادہ احسان ہے دین محمد پر. وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، وہ علی کا بابا ابو طالب ہے. حسین ابن علی ابن ابی طالب. پوری کربلا سجا دی ابو طالب نے. 2 جملے سن لیجئے، آنکھیں باوضو ہو جائیں، آنے کا مقصد پورا ہو جائے. زہرا کے لال کا گھر اجڑ گیا ہے، اللہ کا سجدہ بچ گیا ہے. کربلا میں ایک ایسا سجدہ کیا ہے زہرا کے لال نے، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت. زہرا کے لال نے پیشانی زمین پہ رکھی، اٹھائی تو زمین پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ. کربلا میں خدا نے سب فرشتوں کو بلایا تھا. جب فرشتوں سے کہا تھا نا آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے کہا تھا پروردگار یہ جو انسان ہے اسے تو اپنا نائب بنائے گا، یہ زمین میں فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا. کربلا میں سب فرشتوں کو دعوت دی خدا نے، آؤ
میری بارگاہ قدس میں رہ کے سجدہ کرنا اور ہے، اکبر دینے کے بعد سجدہ کرنا اور۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہمارا کام ہے ممبر سے اسباب گریہ فراہم کرنا۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں محمد کی بیٹی کسی آنکھ کے کشکول کو یہاں سے خالی نہ بھیجے۔ ابھی زنجیر زنی بھی ہوگی، ماتم ہوگا، خون کا نذرانہ دیا جائے گا۔ ہمارے بچوں سے لوگ پوچھتے ہیں یہ زنجیر زنی جو آپ زنجیر چلا کے خون زمین پہ بہاتے ہیں، یہ کسی مریض کو کیوں نہیں دے دیتے؟ کس نے روکا ہے مریض کو خون دینے سے؟ مریض کو خون دیجئے لیکن اس کا مقابلہ زنجیر زنی سے نہ کیجئے۔ میرے بدن کا خون لے جائیے کسی مریض کو دے دیجئے، لیکن ایک شرط ہے کہ میرا خون مریض کی رگوں میں جاتے ہی مریض کو پتہ چل جائے کہ یزید ظالم تھا، حسین مظلوم تھا۔ اب آپ سمجھے ہیں کہ اس ماتم کا مقصد کیا ہے؟ اور پھر ویسے بھی سید الساجدین ایک، زینب بنت علی دو۔ بازار دمشق میں جب شرابیوں کو رقص کرتا ہوا دیکھا ہے سجاد نے، تو دمشق کی دیوار سے سید الساجدین نے ایسا سر ٹکرایا ہے کہ میرے امام کی پیشانی پھٹ گئی۔ علی کی بیٹی نے حسین کا نام لے کے خیمے کی چوب سے ایسے سر ٹکرایا ہے کہ علی کی پیشانی سے تازہ لہو جاری ہوا ہے۔ اس کے بعد بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ حجت خدا کے عمل کے بعد بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ مخدومہ کونین آپ کو سلامت رکھے۔ آ گئے کربلا میں بہن بھائی، بس 2 جملے سن لیجئے، زحمت آپ کی تمام ہے۔ یہی حسین ابن علی کا ذوالجناح کربلا کی سرحد پہ رکا۔ زہرا کے لال نے لگام نہیں کھینچی، تھپکی نہیں دی، زہرا کے لال نے زین چھوڑ دی۔ آنے والے ایک راہگیر سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس جگہ کا نام ہے غازریہ۔ پھر ایک اور راہگیر سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس جگہ کا نام ہے شط فرات۔ پھر ایک اور راہگیر سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس جگہ کا نام ہے نینوا۔ جو اب تک رو نہیں سکا اس کے لیے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ ایک بزرگ سے حسین ابن علی نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ اس نے سر سے پاؤں تک حسین کو دیکھا اور دیکھ کے کہا یہاں نہ رکنا، تیرے ساتھ بہنیں ہیں، اس جگہ کو کربلا کہتے۔ یہاں نبی آئے ہیں تو روتے گئے ہیں۔ زہرا کے لال نے دیکھ کے کہا جو روتے گئے وہ نبی تھے، میں اپنی بہنوں کے ساتھ اس جگہ کو آباد کرنے آیا ہوں۔ یہ جملہ حسین ابن علی نے کہا، اور علی کی بیٹی کے محمل کے پردے گرے ہوئے تھے کہ محمل کے اندر سے آواز آئی حسین کربلا آ گئی ہے۔ فرمایا بہن ہمیں سمجھانے کے لیے، بہن پردے گرے ہوئے ہیں، آپ کو کیسے پتا چلا کربلا آ گئی ہے؟ جملہ سنیں گے علی کی بیٹی کا۔ فرمایا حسین پردے گرے ہوئے ہیں، لیکن جب سے ہماری سواریاں یہاں رکی ہیں میری چادر سر پہ رکتی نہیں ہے۔ حسین مجھے لگتا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں میرا عباس مارا جائے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ ایک تبرک ہے، دنیا میں جہاں جہاں میں جاتا ہوں مومنین کی امانت ہے میں ان تک پہنچاتا ہوں۔ 2018 میں میں کراچی گیا ہوں، انچولی 5 مجالس پڑھنے کے لیے۔ سورۃ الکوثر کے عنوان سے علامہ رشید ترابی آل اللہ مقامہ کے فرزند میرے ساتھ تھے، نصیر ترابی صاحب۔ میں مجلس پڑھ رہا تھا، شاید میں اسی جملے پہ چھوڑ دوں گا، پھر یا حسین کی صدائے بلند کرتے ہوئے آپ عبادت کرتے رہیے۔ میں انچولی میں مجلس پڑھ رہا تھا، دوران مصائب ایک نوجوان اٹھ کے کھڑا ہوا۔ میں نے دیکھا وہ زور زور سے چہرے پہ ماتم کرتا تھا اور اونچی آواز میں چیخیں مار مار کے روتا تھا۔ بہت دیر وہ روتا رہا، لڑکے اٹھتے تھے اسے پکڑ کے بٹھا لیتے تھے، وہ پھر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، پھر چیخیں مار مار کے روتا تھا، چہرے پہ ماتم کرتا تھا۔ مجلس ختم ہو گئی عزادارو، بس یہ جملہ سن لیجئے، مجلس ختم ہو گئی، مجھے لا کے انہوں نے کمرے میں بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دروازے کے باہر شور سنا، میں نے دیکھا وہی نوجوان ہے، کچھ لڑکوں نے اسے پکڑ رکھا ہے اور وہ اپنے ہاتھ چھڑوا کے اپنا سر دیوار کے ساتھ ٹکرانا چاہتا۔
لڑکے بڑی مشکل سے کھینچ کے لائے، لا کے کمرے میں میرے سامنے بٹھا دیا. وہ لڑکے چلے گئے، ادھر میں تھا، میرے سامنے وہ بیٹھا تھا. اب جملہ سمجھنا خدا کے لیے، جملہ نہیں، میرے دل کا روگ بن گیا ہے. بہت دیر وہ نوجوان چیخے مار مار کے روتا رہا. وہ چیخے مارتے مارتے رک کے ایک جملہ کہتا تھا، اور جملہ کہہ کے پھر چیخے مارنے لگتا تھا. سنو گے عزیزارو وہ جملہ کیا تھا؟ وہ چیخے مارتے مارتے رک کے کہتا تھا، محمد کی بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں تھک جاتا ہوں. رسول کی بیٹی مجھے معاف کر دینا. یہ جملہ اس لائق تھا کہ ہر عزادار سینے پہ ہاتھ مارتا. محمد کی بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں تھک جاتا ہوں. وہ بہت دیر چیخے مار کے روتا رہا، میں اسے دلاسے دیتا رہا. بہت دیر کے بعد اس کی آواز کچھ مدھم ہوئی. عزاداروں، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. یہ وہ امانت ہے جو عزاداروں کے سپرد کرنا چاہتا ہوں. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. میری طرف دیکھ کے کہنے لگا، مولانا صاحب میرے دل میں ایک سوال ہے، میں نے بڑے علماء سے پوچھا ہے، کسی کے جواب نے میرے دل کو مطمئن نہیں کیا، میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی پوچھو، جس لائق میں ہوں تو میں جواب دوں گا. اب سنو گے اس کا سوال؟ میری طرف روتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ کے کہنے لگا، مولانا صاحب مجھے سچ سچ بتائیے، کیا اللہ واقعی ان سے محبت کرتا تھا؟ میں نے کہا بھائی اللہ کا ان سے بڑا کوئی محبوب نہیں تھا. کہنے لگا جی میرا دل نہیں مانتا. لوگ سکینہ کو تماچے مارتے رہے، خدا دیکھتا رہا. زینب کے سر سے چادر اتر گئی، خدا دیکھتا رہا. میں نے کہا اصل بات یہ تھی، اتنا خدا نے مانگا نہیں تھا جتنا حسین نے دے دیا تھا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، ماتم حسین.